अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। आज 15 अगस्त 2022 का दिन था, इख्तिताम पज़ीर हुआ। गुज़िश्ता 48 घंटे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने अपनी 75th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। पाकिस्तान में 14 अगस्त को और हिंदुस्तान में 15 अगस्त को। लेकिन दरहकीकत एक ही दिन था ये 15 अगस्त का, चूँकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे से अपने आप को डिफ्रेंशिएट भी करना चाहते थे। और लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर पे साइन करना था, बुनियादी तौर पे ट्रांसफ़र ऑफ पावर की सेरेमनी करनी थी, उन्होंने कराची में ये सेरेमनी आखिरी वाइसरॉय ने पहले की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, और उसके बाद उन्होंने दिल्ली में जाके 15 अगस्त को सेरेमनी की। लेकिन तारीख जो माउंटबेटन के जहन में थी वो 15 अगस्त की थी, चूँकि 15 अगस्त 1945 को लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि एलाइड सुप्रीम कमांडर थे एलाइड फोर्सेस के फॉर ईस्ट में, जो फॉर ईस्टर्न थिएटर ऑफ वॉर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और 15 अगस्त 1945 को जापानीज़ फोर्सेस ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है उस पर साइन किया था। और लॉर्ड माउंटबेटन के लिए, चूँकि वो सुप्रीम कमांडर थे एलाइड फोर्सेस के, उनके लिए उस दिन की 15 अगस्त की बहुत बड़ी अहमियत थी। तो 15 अगस्त का दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इसलिए सिलेक्ट किया था। बहरहाल, जैसा कि मैंने कहा कि गुज़िश्ता 48 घंटे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने अपनी बर्थ एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की। इस मौके पे मैं चंद कमेंट्स करना चाहता हूँ। ये कमेंट्स कोई जामे, मुकम्मल और कंप्लीट तो नहीं हो सकते, लेकिन ये कमेंट्स इस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है कि मेरा गुज़िश्ता, आप कहें कि 30 बरस का जो इस पूरी तारीख़ को बार बार पढ़ना और रिविज़िट और रिव्यू करना जो है, उसका एक निचोड़ और एक एनालिसिस है चंद मिनट की इस वीलॉग के अंदर, जिसमें जो लोग स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, पाकिस्तान की तारीख़ के, जो लोग सिविल सर्विसेज के, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के या प्रोविंशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में और जो डॉक्टरेट करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, और जो बहुत से और अवेयर सिटीजन्स हैं, उनको कम अज़ कम इस इशू के ऊपर जो मैं सामने कहने वाला हूँ, इस पे सोचने का मौका मिलेगा। हम एक प्रोवोकेटिव डिबेट को इनिशिएट कर सकते हैं, उसका हम आगाज़ कर सकते हैं। और वो प्रोवोकेटिव क्वेश्चन ये है कि 75 बरस के बाद जब अब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि 3 प्रोजनी या 3 ऑफस्प्रिंग निकले ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर, जो पार्टीशन हुई या अंग्रेज़ों का जो विड्रॉल हुआ यहाँ पे, इसको किसी तरह से भी डिस्क्राइब करें, उसमें से अब 3 स्टेट्स हमारे सामने हैं, एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। और तीनों की जो कैफियत है वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, और सरसरी तौर पर हमें इसका जायज़ा लेने की बहुत ज़रूरत है। कोई भी कमेंट जब आप करते हैं तो वो असरे हाज़िर में जिस माहौल के अंदर, जिन सर्कमस्टेंसेस में आप एग्जिस्ट करते हैं, जिनको आप देख रहे होते हैं, जिनसे आप मुतासर होते हैं, जिनको आप सफ़र करते हैं, ज़ाहिर है कि उन सर्कमस्टेंसेस को आप किसी भी हिस्टोरिकल एनालिसिस से अलग नहीं कर सकते, उससे लाताल्लुक़ रह के आप उस पर कमेंट नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है कि अब जब हम पाकिस्तान की 75th एनिवर्सरी पे मुड़ के देखते हैं या एनालिसिस करते हैं या मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहते हैं, तो हम सिर्फ गीत के ज़रिए या तराने के ज़रिए, जो मैं गुज़िश्ता 24-48 घंटे से देख रहा हूँ पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन्स पे, मौजूदा जो असर इस वक्त की हुकूमत है उसने तो ऑलमोस्ट एक तकरीबन नियर मुजरा ही करवा दिया इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर के अंदर। लेकिन जो भी हमने जज्बात देखे, शायरी देखी, गीत देखे, तराने देखे, बड़ी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट्स देखी, वो बड़ी फ्रोज़न है इन द प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री, इन द सेंस के बड़ा डिस्कनेक्ट है पाकिस्तान की इस वक्त जो हकीकत है, जिस किस्म का क्राइसिस पाकिस्तान में है, और जो कमेंट्रीज़ हमने की हैं गुज़िश्ता 24 और 48 घंटे में, उनमें आपस में बिल्कुल लाताल्लुक़ी है, बड़ा डिस्कनेक्ट है। ऐसा लगता है कि कमेंट करने वाले, गीत और तराने बनाने वाले, और जो बड़ी पॉजिटिव बातें करने वाले, और जो टेलीविज़न में प्रोग्राम्स किए गए हैं, ब्रेकफास्ट प्रोग्राम से लेकर रात तक जो डिस्कशंस की गई हैं, उनमें आपस में कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, बेरब्ती है उसके दरमियान बहुत ज़्यादा। इसकी वजह क्या है? जो मैं कह रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो 3 हम स्टेट्स देखते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इंडिया 75 बरस के बाद बहुत तेज़ी से एक इनटॉलरेंट मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी में बदल गया है, जहाँ की हिंदू मेजॉरिटी जो है, जो अपने आप को 80% कहती है, वो अपने आप को माइनॉरिटीज़, जिसमें मुस्लिम हैं, सिख हैं और क्रिश्चियन हैं
اور چھوٹی چھوٹی مائنورٹیز ہیں ان کے اوپر، اور جو ہندو لبرلز ہیں ان کے اوپر اپنے آپ کو امپوز کر رہے ہیں، بیکاز ان کا خالی مسئلہ مسلم مائنورٹیز کے ساتھ نہیں ہے، ان کا بہت بڑا جھگڑا جو ہے وہ اس لبرل ہندو سوچ کے ساتھ بھی ہے، جو ایتھیسٹک ہے، جو نان ریلیجس ہے، جو ماڈرن ہے، اس کے ساتھ بھی ان کا جھگڑا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ان تمام مائنورٹی پوائنٹ آف ویو کے اوپر امپوز کر رہے ہیں۔ تو ایک میجورٹیرین ڈیموکریسی جو ہے، ایک بڑی رف قسم کی، بڑی امپرفیکٹ میجورٹیرین اتھارٹیرین قسم کی ڈیموکریسی ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک بڑی ہی امپرفیکٹ ڈیموکریسی ہے، جہاں ایک ڈینسٹی جو ہے شیخ مجیب الرحمان کی جو صاحبزادی ہیں وہ گزشتہ بہت برسوں سے حکومت کر رہی ہیں، اور ان کے الیکشنز بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، فراڈولنٹ قسم کے ان کے الیکشنز ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم پاکستان پہ دیکھتے ہیں، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے اندر ہمیں ایک سینس آف ڈائریکشن نظر آتی ہے، مستقبل کے حوالے سے ہمیں ایک ہوپ نظر آتی ہے۔ جب ہم پاکستان پہ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیموکریسی بھی نہیں کہا جا سکتا، یعنی اگر ہندوستان ایک میجورٹیرین امپرفیکٹ انٹالرنٹ ڈیموکریسی ہے تو پاکستان ڈیموکریسی کبھی بن ہی نہیں سکا۔ وہاں ڈیموکریسی کے نام پہ ڈرامہ ڈھکوسلا تو ضرور ہوا، لیکن پاکستان ڈیموکریسی نہیں ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے، ڈیموکریسی ہو نہ ہو دیٹ از لیس امپورٹنٹ۔ زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی کلیئر سینس آف ڈائریکشن ہی نہیں ہے کہ پاکستان نے بحیثیت قوم، معاشرہ، ملک اور ریاست کس سفر میں، کس ڈائریکشن میں سفر کرنا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ جانا تو کراچی چاہتے ہوں، لیکن آپ ایک ایسی ٹرین میں بیٹھے ہوں جو پشاور کی طرف جا رہی ہو، یعنی آپ کی کوئی سینس آف ڈائریکشن نہ ہو، یا وہ ٹرین کہیں اور جا رہی ہو، امبالہ کی طرف جا رہی ہو، کوئی پاکستان کی سینس آف ڈائریکشن ہی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ اگر بنگلہ دیش کی ایک سینس آف ڈائریکشن ہے، ہندوستان کی ایک سینس آف ڈائریکشن ہے، امپرفیکٹ ڈیموکریسیز ہیں، اتھارٹیرین ہیں، ریجیمنٹیشن ہے وہاں پر بھی بہت زیادہ، لیکن پاکستان میں سینس آف ڈائریکشن جو ہے وہ کیوں نہیں؟ اور یہی ایک بنیادی سوال ہے جس کے اوپر میں کچھ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے پاکستان کی جو برتھ ہے اور پاکستان کا جو پولیٹیکل پروسیس ہے بننے کا، اس کے حوالے سے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اگر آپ ذرا سی بھی ریسرچ کریں گے تو غالباً 1000 کے قریب کتابیں یا مونوگرامز یا پالیسی پیپرز جو ہیں آپ کو صرف شاید امیزون کے اوپر مل جائیں، یا کسی بھی جو اچھی بڑی دنیا کی لائبریری ہے، کولمبیا یونیورسٹی کی، ہارورڈ کی، جان ہاپکنس کی، کہیں پر بھی آپ کو 1000 ٹائٹل زیادہ مل جائے گا اس پروسیس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اور سینکڑوں کتابیں ہیں، ریسرچ پیپر ہیں، پالیسی پیپرز ہیں جو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور بے تحاشا آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ فار انسٹنس میں اگر کوئکلی ذکر کروں تو ڈاکٹر پروفیسر عائشہ جلال کی جو کتاب تھی دی سول اسپوکسمین، جو 1980s کے شروع میں آئی، جو کیمبرج یونیورسٹی میں ان کے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کا جو تھیسس تھا، جس کو انہوں نے کتاب کی شکل میں پبلش کیا ارلی 1980s میں، جو ایک ریویژنسٹ ہسٹری تھی، اس میں ان کا آرگومنٹ اگر آپ دیکھیں بہت غور سے ان بٹوین دا لائنس، وہ یہ تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک شاید الگ سے جو بالکل ہی جداگانہ ریاست ہے وہ بنانا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ پاکستان کا جو پورا تصور ایک بارگیننگ چپ تھا، جس میں وہ کانگریس سے مسلمانوں کے لیے، مسلمانان ہند کے لیے بہتر کنسیشنز اور فیسلٹیز اور پولیٹیکل جو بارگیننگ ہے یا پولیٹیکل رائٹس جو ہیں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان صرف نارتھ ویسٹ میں ہی نہیں موجود تھے اس ٹیریٹری میں، یا نارتھ ایسٹ میں نہیں تھے جو آج بنگلہ دیش ہے، یا نارتھ ویسٹ میں جہاں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان ہے، بلکہ مسلمان ہندوستان کے طول و عرض میں، سینٹرل انڈیا میں، ایسٹرن انڈیا میں، سدرن انڈیا میں، ویسٹرن انڈیا میں، ہر جگہ مسلم کمیونٹیز تھیں۔ دلی آفٹر آل ایک مسلم شہر تھا، جسے 12ویں صدی میں سلاطین دلی جو سلطان تھے انہوں نے اسے قائم کیا تھا۔ تو کوئی نیٹ اینڈ پرفیکٹ ڈویژن نہیں ہو سکتی تھی، اور یہی وجہ تھی، بیسس تھی پروفیسر ڈاکٹر عائشہ جلال، جو کولمبیا یونیورسٹی میں بھی پڑھاتی رہیں، ٹف میں پڑھاتی رہیں، لمز میں بہت پڑھایا انہوں نے۔ ان کا یہ تھیسس تھا 1980s کا، آج سے 40 برس پہلے ان کی یہ کتاب سول اسپوکسمین سامنے آئی۔ بیرسٹر اعتزاز احسن نے بھی پاکستان کے سسٹم کی ایک ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی اپنی کتاب دی انڈس سیگا میں، جس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کیسے انڈس سویلائزیشن جو ہے اس کا تاریخی، جغرافیائی، کلچرل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سینٹرل انڈیا سے، یہ گینگز جو گینگیٹک سویلائزیشن ہے اس سے مختلف تھا، کیسے یہاں پہ مارشل ریسز رہیں، کیسے یہاں پہ جو ہے ملٹری کا انفلوئنس بہت زیادہ رہا۔ تو وہ انہوں نے ایک سینس آف آئیڈینٹی دینے کی کوشش کی۔ ان کی کتاب کا جو بہت حد تک آرگومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ
وہ ذکر بھی کرتے ہیں. میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا ٹیلی ویژن کا جس میں انہوں نے یہ ایکسپلین کیا کہ کیسے جب وہ برطانیہ پڑھنے کے لیے گئے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ پاکستان کیوں بنا, آخر وجہ کیا تھی پاکستان بنانے کی. مسلمان تو مشرق وسطیٰ میں بھی رہتے ہیں, افغانستان میں بھی رہتے ہیں, تو وہاں سے وہ سوچتے رہے اور اس سوچ کے اندر سے وہ جو پینفل کویسچن تھا اس پینفل کویسچن کے اندر سے ان کی پوری تھیسس پیراڈائم جو ہے دی انڈس سیگا کا, جہاں انہوں نے ایک ڈسٹنکٹ آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے فار دا ریزنز آف دا کریشن آف پاکستان, کہ کیسے یہ سویلائزیشن یعنی دریائے سندھ کی جو سویلائزیشن ہے وہ گنگا کی سویلائزیشن سے مختلف تھی. تو اس طرح کی بہت سی ایکسپلینیشنز جو ہیں لوگوں نے مختلف اسٹیجز پہ دی ہیں. میں صرف ایک بہت ہی سمپلسٹک جو اس وقت پاکستان کی سیاست میں بے سمتی ہے, ڈائریکشن لیس ہے, جو پین اور کرب ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی مہینوں کو اور جو کئی سالوں سے ہم انفیکٹ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, اس کی کچھ سمپل قسم کی ایکسپلینیشنز آج کے دن کی نسبت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ڈسکشن کو پرووک کرنے کے لیے, سوچنے کے لیے, کویسچنز پیدا کرنے کے لیے ذہنوں کے اندر. جو مجھے چیز سمجھ آتی ہے کہ مسلمان ہندوستان میں پہلے تو ویسے ہی ان کا پولیٹیکل کولیپس ہو رہا تھا, انگریزوں کے آنے سے پہلے ہی وہ بہت ہی انحطاط کی ایڈوانس صورتحال میں تھے, بیکاز وہ کبھی بھی انڈسٹریل ریولوشن کا اور جو پولیٹیکل تھاٹ پیدا ہوئی تھی یورپ کی اس کا حصہ نہیں تھے. بہرحال 1857 کی جو 1857-58 کی ناکام جس کو ہم جنگ آزادی اور وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں اور جس کو انگریز اپنی کتابوں میں دی سپاہیز میوٹنی کہتے ہیں, اور جو زیادہ ایکوریٹ ڈسکرپشن ہے اس کی اگر آپ اس کے پولیٹیکل ڈائنامکس کو دیکھیں وہ سپاہیز میوٹنیز ہی تھی بائی اینڈ لارج, بیکاز اس کے پیچھے کوئی بہت سسٹینڈ یا ڈیولپڈ پولیٹیکل کانشیسنیس نہیں تھی. لیکن اس ناکام وار آف انڈیپینڈنس کے بعد مسلمانوں کے اندر جو سینس آف انسیکیورٹی تھا اور مغرب کے خلاف جو جذبات تھے وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ شدت سے ابھرے, اور انہوں نے مغربی ایجوکیشن کو اور مغربی کلچر کو اور مغربی سویلائزیشن کو اس طرح سے بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جیسے ان کے جو کنٹری مین تھے ہندو, انہوں نے جوک در جوک ویسٹرن سویلائزیشن کو, ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ کو, ویسٹرن ایجوکیشن کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 20th سینچری کی بگننگ میں یعنی 1901 آنورڈس ہندوستان کے اندر جو ہندو کمیونٹیز تھیں وہ ایجوکیشن میں, کلچرل پوائنٹ آف ویو سے, انفارمیشن کے اعتبار سے اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں جو پروفیشنز ہیں, میڈیسن, اکاؤنٹنگ, بینکنگ, فائنینس, ایڈمنسٹریٹو سائنسز, ان سب چیزوں میں, اور اس کے ساتھ جو نتھی پولیٹیکل تھاٹ تھی اس میں مسلم کمیونٹیز کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ٹرینڈ اور ایجوکیٹڈ تھے, اور مسلم ذہنی طور پر بہت زیادہ پسماندہ تھے. بہت سا جو پروسیس ہوا ماڈرنائزیشن کا وہ ہوا بھی ان ایریاز میں جو ہندوستان کے ساؤتھ میں, ڈیپ ایسٹ میں, سی کے ایریاز کے نیچے جہاں سے انگریز آئے تھے اس طرف ہوا. تو 1906 میں جب مسلم لیگ کی بنیاد پڑی تو مسلم لیگ کی جو پولیٹیکل تھاٹ تھی وہ بنیادی طور پر بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار اور ایلیٹ, اس کے اندر ایک ایلیٹزم تھی 1906 کی مسلم لیگ کی کریشن کے نیچے, اور اس کے اندر وہ فرور نہیں تھا, اس کے اندر وہ جو ماڈرن کلاسز تھیں, جو ماڈرن ایک مڈل کلاس پیدا ہو رہی تھی, ایک ایجوکیٹڈ کلاسز پیدا ہو رہی تھیں, جو پروفیشنل کلاسز پیدا ہو رہی تھیں, اس کی ریپرزنٹیشن, تھنکنگ, تھاٹ یا کیمسٹری جو ہے وہ مسلم لیگ کی کریشن کے اندر نہیں تھی. جبکہ بائی دا بگننگ آف 20th سینچری کانگریس جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ قسم کی پولیٹیکل تھاٹ اور کانشیسنس کو ریپرزینٹ کرتی تھی جو مسلم لیگ میں نہیں تھی. اور پھر 1920 سے 1940 کے جو 20 برس ہیں, جب ان پہ آپ نظر دوڑاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے محمد کرم چند گاندھی اور کانگریس کی جو پوری ایک اسٹرگل ہے اس سے ایک خاص قسم کی پولیٹیکل کانشیسنس پیدا ہوتی ہے جو انگریزوں کی برٹش امپیریلزم کے خلاف ہے. یہ وہ کانشیسنس ہے جو مسلم کمیونٹیز کو کبھی بھی اس طرح سے ٹچ نہیں کرتی. میں جب ایک دن پہلے پچھلے 48 گھنٹے میں پاکستان کے ٹی وی پروگرامز دیکھ رہا تھا تو وہاں پر بڑا ایک ایسا بھی لوگوں نے جعلی تاثر دینے کی کوشش کی جیسے مسلمانوں کی جو اسٹرگل تھی مسلمانان ہند کی وہ کوئی انگریزوں کے بڑے خلاف تھی, یا ان کے اندر کوئی بڑی فیلنگ پائی جاتی تھی انگریزوں کے خلاف, یا انہوں نے کوئی برٹش امپیریل راج کو بڑا کرٹیکلی ایگزامن کیا ہوا تھا اور وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم دیکھتے یہ ہیں کہ 1937 تک تو جو مسلم لیگ, جب 1937 میں ہندوستان میں الیکشن ہوتے ہیں
تو اس وقت تک جو مسلم لیگ ہے وہ بالکل پولیٹیکلی اسٹل بورن ہے اور وہ صرف ایک ایلیٹسٹ ڈرائنگ روم پالیٹکس کر رہے ہیں اور ان کی کوئی بھی گراس روٹ یا گراؤنڈ لیول کے اوپر لوگوں کے ساتھ میسز کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل موبلائزیشن ان کے پاس نہیں ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ 1937 میں مسلمانوں کا بھی ووٹ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے اور اس الیکشن میں وہ بہت بری طرح سے ناکام ہو جاتے ہیں. تو صورتحال ایسے ہی رہتی ہے بائی اینڈ لارج. 1940s میں جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو جاتی ہے اور 1942 میں جب کانگریس کوئٹ انڈیا موومنٹ لانچ کرتی ہے برٹش راج کے خلاف, تو مسلم لیگ اس کے جواب میں کہتی ہے ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ, بیکاز بائی دیٹ ٹائم مسلم لیگ کی سچویشن یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ, ہمیں تو پرابلم یہ ہے کہ اگر انگریز چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا, انگریز چلے جائیں گے تو ہمیں پروٹیکشن نہیں ملے گی اور انگریزوں کی ڈومینیشن سے نکل کے ہم ہندوؤں کی ڈومینیشن میں چلے جائیں گے. تو مسلم لیگ کی جو اسٹرگل کی تھرسٹ ہے پرنسپلی طور پہ 1937 سے لے کے 1946 تک, ایٹ لیسٹ 45-46 تک, وہ کانگریس کی ہندو ڈومینیشن کے خلاف ہے. اور کانگریس کی اندر ایک ہندو ڈومینیشن ہے بھی, وہ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے مسلم تھاٹ کا, وہ ایک فیلئر ہے کانگریس کا, انڈین پالیٹکس کا, مسلم پالیٹکس کا. لیکن جو اسٹرگل ہے وہ انگریزوں کے خلاف نہیں ہے. انگریزوں کو انفیکٹ سیویئر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. وہی انگریز جس کو ظالم دیکھا گیا, جس کو جابر دیکھا گیا 1858 کے اندر, جس نے اقتدار چھینا مسلم نوبلٹی سے, مسلم پرنسس سے, وہی 1945-46 میں وہ سیویئر ہے. اور اسی لیے جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے تاریخ میں, وہاں کی تاریخ میں, وہ ہے لوئل محمدنز. اور جو وائس رائز ہیں, جو گورنر جنرلز ہیں, وہ مسلمانوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں, مسلمانان ہند جو ہیں, وہ برٹش امپائر کے لوئل سبجیکٹس ہیں, لوئل محمدنز. تو 46 بائی دا ٹائم 45-46 میں مسلم لیگ, جس کو مسلم میسز کی سپورٹ ہے نہیں, اور اگر ہے اس کے پاس کوئی پولیٹیکل کانشسنس ہے, تو وہ تو سینٹرل انڈیا میں ہے, یونائٹڈ پروونسز میں, سینٹرل پروونسز کے اندر, یا اس صوبے میں ہے بنگال میں, جس کی میجورٹی کلکتہ مائنس آج بنگلہ دیش کی شکل میں ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں کوئی قابل ذکر قسم کی پولیٹیکل کانشسنس یا موبلائزیشن مسلم لیگ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک شہر ہے لے دے کے لاہور, جس کے اندر ایک ایجوکیشنل, کلچرل یا کانشسنس کی موومنٹ اس کے ایک پڑھے لکھے طبقے میں پائی جاتی ہے, جو اپنے آپ کو 1945 کے بعد 46 پہ جو الیکشنز ہیں یا اس سارا جو ٹائم پیریڈ ٹرموائل کا ہے, اس میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو بیکاز آف دس ڈیفیسٹ, مسلم لیگ کی ساری پالیٹکس ایک اسلام اور ریلیجس آئیڈینٹی پہ کھڑی ہو جاتی ہے ان آخری 2-3 سالوں میں, اگینسٹ دی کانگریس پالیٹکس, جو کہیں زیادہ پولیٹیکل کانشسنس کی پالیٹکس ہے. اینی وے, موونگ فارورڈ, اس کا نیٹ ریزلٹ کیا نکلتا ہے کہ 14 اگست 1947 جو ہے, اس کے بعد جب پاکستان کی اسٹیٹ بنتی ہے, تو اس کے اندر جو پولیٹیکل ایلیٹ آتی ہے مسلم لیگ کی, اس کے روٹس نہیں ہیں پنجاب کے اندر, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں یا بلوچستان میں. اس کے پریڈومیننٹلی جو روٹس ہیں, مطلب سپرفیشلی, مطلب اس میں ظاہر ہے کچھ روٹس ضرور ہیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ 4 بندے آپ نکال کے کہہ دیں کہ فلاں بھی تھے صاحب, فلاں بھی تھے, فلاں بھی تھے. آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو دیٹ کائنڈ آف ٹریویا. پریڈومیننٹلی جو تھاٹ وہ لے کے آتے ہیں, جو آئیڈینٹی لے کے آتے ہیں پولیٹیکل کانشسنس کی, وہ آ رہی ہے سینٹرل انڈیا سے, سینٹرل پروونسز سے یا یونائٹڈ پروونسز سے, یا وہ آ رہی ہے بنگال سے, اور ان کے کوئی روٹس نہیں ہیں گراس روٹ لیول میں پنجاب میں. تو بہت جلدی یہ جو پولیٹیکل کلاس ہے 1947 سے لے کے اگلے 3-4 سال میں, اس کو چونکہ سپورٹ ہی نہیں ہے میسز کی, اس کے چونکہ روٹس ہی نہیں ہیں, اس کے چونکہ ٹینٹیکلز ہی نہیں ہیں, یہ نہ الیکشن کرا سکتی ہے, نہ ڈھنگ سے کوئی آئین بنا سکتی ہے, نہ اس کے پاس کوئی پاپولر ایکسیپٹیبلٹی ہے, اور اس کے نام پہ پاور بہت جلدی ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے. اور جو ٹاپ کے اس وقت کی جو سو کالڈ انڈین سول سروسز کے آفیسز ہیں, جو اس وقت سینٹرل سپیریئر سروسز بن جاتی ہے, CSP کلاس بن جاتی ہے, وہ پاور اور اتھارٹی ان کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے, وہ پاور اور اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنے لگ جاتے ہیں. اینڈ بائی 1955 اور 56 آنورڈس, جب ایوب خان کو ڈیفنس منسٹر بنا لیا جاتا ہے, ایک سرونگ ملٹری چیف کو, تو پھر ملٹری بیوروکریسی یہ دیکھتی ہے کہ سول بیوروکریسی اگر رول کر سکتی ہے, تو ہم تو پھر ان سے بہت زیادہ آرگنائز ہیں, ہم ان سے کہیں زیادہ بہتر جو ہے وہ رول کر سکتے ہیں. اور یوں پاکستان کی جو رولنگ کلاسز ہیں, وہ پولیٹیکل کلاسز سے ٹرانسفر ہو کے
مائگریٹ کر کے ساری اتھارٹی جو ہے وہ سول ملٹری بیوروکریسیز کے پاس چلی جاتی ہے. اور 1958 کے بعد جب فارمل مارشل لا پہلا لگتا ہے ایوب خان کا, تو پھر ملٹری بیوروکریسی پریڈومیننٹ رولنگ ایلیٹ بن جاتی ہے, اور اس کے نیچے جو سویلین بیوروکریسی ہے جو اس سے پہلے کے 10 سالوں میں زیادہ پریڈومیننٹ نظر آتی ہے, طاقتور نظر آتی ہے, جو پین کے ذریعے قلم کے ذریعے فیصلے کروا کے اپنے آپ کو طاقتور بناتے ہیں. تو یہ دونوں جو کلاسز ہیں سول ملٹری بیوروکریسی کی, ان مائی ہمبل انالیسس ان کا پبلک کے ساتھ کوئی کنیکٹ نہیں ہے. جو سول بیوروکریسی ہے وہ پورے پولیٹیکل پروسیس کو یا ریاست کو دیکھتی ہے فرام دی لینز آف ایڈمنسٹریشن, بیکاز وہ اسی پرپز کے لیے کریٹ کی جاتی ہے بیوروکریسی کہ آپ کو ٹاپ سے احکامات ملیں گے, آپ ان کو نیچے ٹرانسفر کریں گے, آپ امپلیمنٹ کریں گے, ڈلیور کریں گے تھرو اسٹرکچرل ڈیولپمنٹ یا پلانز آپ بنائیں گے. اور ملٹری بیوروکریسی جو ہے وہ ریاست کو دیکھتی ہے فرام دا سیکیورٹی لینز کہ کہاں کہاں سے ایکسٹرنل تھریٹس ہیں یا انٹرنل تھریٹ ہے, کیسے لا اینڈ آرڈر کی تھریٹ ہے, ہندوستان سے تھریٹ ہے, کشمیر کی تھریٹ ہے, افغانستان کی تھریٹ ہے, اینڈ سو آن. سو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ بن ہی ایسی جاتی ہے جس کے اندر پبلک کا کنیکٹ نہیں ہے, پبلک کی سینسٹیوٹی نہیں ہے, ہیومن کنڈیشن کے اوپر کوئی سوچ نہیں ہے, اور جس کا مستقبل کے حوالے سے کسی قسم کا ہیومن ویژن نہیں ہے کہ انسان نے ترقی کیسے کرنی ہے. اس کا سارا ویژن بلڈنگز کی حد تک تو ہو سکتا ہے, سڑکوں کی حد تک تو ہو سکتا ہے, ٹینکوں توپوں کی حد تک تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کے پاس کوئی ہیومینٹی کی پولیٹیکل کانشسنس نہیں ہے جو ہندوستان کے اندر بتدریج باوجود اپنے سینکڑوں فیلئرز کے آپ کو ایک ہیومن کانشسنس کی جرنی نظر آتی ہے. اور پھر وہ آپ کو وہی ہیومن کانشسنس کی جرنی آپ کو 1971 کے بعد بنگلہ دیش کے اندر نظر آتی. سو جو امپرفیکٹ ڈیموکریسیز ہم دیکھتے ہیں, اتھارٹیرین ڈیموکریسیز, میجورٹیرین ڈیموکریسیز جو ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر, ان کے اندر پھر بھی ہمیں ایک سینس آف ڈائریکشن نظر آتی ہے مستقبل کے حوالے سے. یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان جس کی آبادی 1.4 بلین ہے, یعنی 1400 کروڑ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, اتنی بڑی ہیومن پاپولیشن کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پاکستان سے اچھی خاصی زیادہ ہے. پاکستان جس کی آبادی 22-23 کروڑ ہے, اس کی پر کیپٹا انکم جو ہے ہندوستان سے کم ہے. بنگلہ دیش کی تو ہندوستان پاکستان دونوں سے بہت بہتر ہے, پرابلی $2300 پر کیپٹا ان کی اس وقت ہے انکم ہے, اور پاکستان کی بہت ہی کم ہے, $1400-1500 ہے. ہندوستان کی پاکستان سے زیادہ ہے, شاید $1700-1800 پر کیپٹا انکم ہے, جو میں نے لاسٹ فگرز دیکھے تھے, بٹ میں ایک ریفرنس کے طور پہ انہیں میں کوٹ کر رہا ہوں. تو جو فیلئر ہے پاکستان کی اسٹیٹ کرافٹ کا آفٹر 75 ایئرس, وہ بڑا کلیئرلی ہمارے سامنے ہمیں اسٹیج پہ نظر آ رہا ہے. جسٹ لاسٹ فیو سینٹینسز. باٹم لائن یہ ہے کہ 75 ایئرس کے اندر پاکستان میں کوششیں تو بہت ہوئیں ڈفرینٹ قسم کی پولیٹیکل تھاٹ کی. پیپلز پارٹی اس کی, ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی اس کی بہت اچھی اگزامپل ہے. اس کے بعد اس وقت ہم دیکھتے ہیں تحریک انصاف بھی اس کی ایک اگزامپل ہے. لیکن پاکستان کے اندر کوئی سسٹینڈ پولیٹیکل تھاٹ پیدا ہی نہیں ہوئی اس طرح سے. یہاں پہ کوئی نظریہ ہے ہی نہیں مستقبل کے حوالے سے کہ مستقبل کیسا ہوگا, لوگوں کے حالات کیسے بہتر کیے جائیں گے. مطلب پاکٹس اس کی ضرور ہیں, کہیں مڈل کلاس میں, کہیں کسی یونیورسٹی کے اندر, کہیں کسی پولیٹیکل لیڈر کے اندر, کسی پروفیسر کی کتاب کے اندر, لیکن ایک سسٹینڈ پولیٹیکل تھاٹ یہاں پیدا ہی نہیں ہوئی. پاکستان جمہوریت بن ہی نہیں سکا. اور یہ آئیڈیا کہ جمہوریت ہونی ہی نہیں چاہیے, انفیکٹ کوئی اتھارٹیرین سسٹم ہونا چاہیے, یہ آئیڈیا پاکستان کی مڈل کلاسز میں, پڑھے لکھے لوگوں میں, سول اور ملٹری بیوروکریسیز کے اندر بڑا ڈیپ ہے. ابھی بھی میں کسی کا پیس دیکھ رہا تھا, اچھے لوگ ایسے, یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو برے لوگ ہیں, انسان دشمن لوگ ہیں جو پاکستان کی بہتری نہیں چاہتے. آج آ کے چونکہ اتنا ویکیوم ہے آئیڈیاز کا کہ آج آ کے لوگوں کے ذہنوں میں یہی آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آ جائے, کوئی انٹرم سیٹ اپ آ جائے, کوئی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جو ہیں بٹھا دیے جائیں, اور پھر سم اور دی ادر ان کو امپاور کر دیا جائے, اور وہ اس امپاورمنٹ کے پروسیس سے صحیح فیصلے کریں گے. چونکہ سیاستدان بڑے کرپٹ ہیں, بیوقوف ہیں, نکمے ہیں, نالائق ہیں, اکثر عثمان بزدار کی طرح کے لگتے ہیں دیکھنے میں, اور ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے اگر ہم ایک ٹیکنوکریٹک کلاس بٹھا دیں گے, کچھ اور لے دیں گے, تو شاید کوئی 6 مہینے کے لیے, سال کے لیے, 2 سال کے لیے, تو بہتر رزلٹ اس کے نکل آئیں گے. ایکچوئل جو پرابلم ہے وہ یہ کہ پاکستان کی گورننگ ایلیٹ اور ڈیسیجن میکنگ کلاسز جو ہیں ان کا کبھی بھی کوئی سسٹینڈ کنیکٹ ہی نہیں رہا پاکستان کے لوگوں کی حقیقت کے ساتھ. ان کو ان کے مسائل کے بارے میں اگر ادراک ہے بھی, اول تو ہے بھی نہیں ادراک, لیکن اس کے بارے میں کوئی احساس اور کوئی سینسٹیوٹی نہیں ہے.
बिकॉज पाकिस्तान की जो एलीट है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर, जो अशराफिया रूल करते हैं पाकिस्तान को और जो लोग पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में फैले हुए हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के दरमियान में इतना ज़्यादा फ़र्क है कि शायद ज़मीन आसमान से ज़्यादा उसके दरमियान में फ़र्क है। जितनी अमीर ताकतवर सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसीज़ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, इतनी गालिबन दुनिया के किसी हिस्से में नहीं करती। अगर उनका रहन सहन देखें, उनकी पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसीज़ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स, GOR रेजिडेंशियल एरियाज़ देख लें, कैंटोनमेंट्स को देखें, DHAs जो बिल्डअप किए गए हैं और जो इस किस्म की सोसाइटीज़ बिल्डअप की हैं, जो जिस किस्म के हॉस्पिटल्स सिविल ऑफिसर्स या मिलिट्री ऑफिसर्स को मिलते हैं, जिस किस्म के आम आदमी को जिस किस्म की हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अगर उन सब चीज़ों को कंपेयर करें तो आपको क्लियरली ये नज़र आता है कि पाकिस्तान की जो सिविल मिलिट्री एलीट जो बेसिकली पाकिस्तान को चलाती रही है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और जो आम पाकिस्तानी है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और कोई कनेक्ट उसके दरम्यान में नहीं है। लेकिन 75 बरस के बाद ये सूरत हाल अब इतनी ख़राब हो चुकी है कि आज से 10 साल पहले, शायद 5 साल पहले मैं ये कमेंट ना कर रहा होता, शायद मैं आज से 2 साल पहले ये कमेंट ना कर रहा होता, और आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले तो कोई भी इस किस्म की बात ना सोचता कि पाकिस्तान को वाकई ही एक पॉलिटिकल थॉट रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। इस वक्त जो हम एक टर्बुलेंस देख रहे हैं ख़ास करके पंजाब के अंदर, क्या इस टर्बुलेंस से जो यूथ में, इंटेलिजेंसिया में, मिडिल क्लासेस में इस वक्त हम एक टर्बुलेंस देख रहे हैं, क्या इस टर्बुलेंस के अंदर से ख़ास करके पंजाब के, क्योंकि बाकी सूबे जो हैं वहाँ फिर भी खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलूचिस्तान के अंदर या बंगाल पहले था, उसमें किसी न किसी लेवल पे एक पॉलिटिकल कॉन्शसनेस या डिज़ायर रही है। पंजाब के अंदर जो है ये अवेकनिंग बिल्कुल ही नहीं रही। पंजाब खालिस्तान ने अपने आप को सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेंस से देखा है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के लेंस से ही पंजाबी लोगों ने अपने आप को देखा है। तो क्या पंजाब के अंदर कोई ऐसी कॉन्शसनेस और शऊरी सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है या हो सकेगा, वो अपने आप को सस्टेन कर सकेगा? अगर ये सस्टेन होगा तो पाकिस्तान की रियासत का सर्वाइवल है, उसका फ्यूचर है। अगर पंजाब ऐसे ही सोया रहेगा जैसे वो 75 साल से बाय एंड लार्ज वेलियम या ज़ैनिक्स की गोलियां खा के सोया रहा है, तो फिर पाकिस्तान की रियासत का बहुत देर तक कोई बहुत अच्छा या पॉजिटिव फ्यूचर जो है वो नज़र नहीं आता। थैंक यू।